विश करने किस नंबर 11। वहाँ कैरोलिन की खूबसूरत कार आकर रुकी थी। इससे दो मुसल्लह मुहाफिज नीचे उतरे। उनके दरवाज़ा खोलने पर कैरोलिन हसन शाह के साथ नीचे उतरी थी। कुछ लम्हों के बाद हसन शाह और कैरोलिन अंदर दाखिल हो गए। इनका खैर मुकदम किया गया। शिवराज हैरत से आंखें फाड़े कैरोलिन को देख रहा था। फिर इसने हारून बैग को देखते हुए कहा, क्या इन खतून ने मेरी गिरफ्तारी की इस्तदाद की है? जी हाँ। क्यों? शिवराज बदस्तूर हैरत से बोला। अदाकारी मत करो डॉक्टर शिवराज, ये बताओ सतरानी कहाँ है? आप शायद पागल हो गई हैं। मुझसे ये फजूल सा सवाल क्यों कर रही हैं? बेग साहब, इस शख्स के खिलाफ मेरी दरख्वास्त लिखिए। उसने इंतहाई मुजरमाना तरीके से मेरी एक कीमती मॉडल को अगवा किया है। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? शिवराज गुस्से से खड़ा हो गया। मिस्टर शिवराज, दिमाग आपका खराब हो गया है। आप आला पुलिस अफसरान के सामने एक मोजिज़ खतून से बदतमीजी कर रहे हैं। थाना इंचार्ज ने कड़खत लहजे में कहा। अरे तो आप खुद देखिए ना, ये मुझ पर कैसा बेहुदा इल्ज़ाम लगा रही हैं। शिवराज फरियादी लहजे में बोला। आप जुबान पर काबू रखिए मैडम। आप बराए करम तफसील बताइए मुझे। सतरानी मेरी दरियाफ्त है। मैंने उसे मॉडलिंग की तरबियत दी। वो मेरे कई कमर्शियल्स कर रही है, मेरे साथ ही रहती है। ये साहब एक दिन मेरे घर आए और एक फजूल सी कहानी मुझे सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि वो विश कन्या है। उन्होंने फरमाइश की कि सतरानी को इनके हवाले कर दिया जाए। वो इस पर तजर्बात करना चाहते हैं। आप खुद बताइए, क्या ये दौर इस तरह की दियो मलाई कहानियों का है? फिर उन्होंने मेरे इनकार के बाद इसे अगवा कर लिया। वो कहानी क्या थी जो उन्होंने सुनाई? हारून बैग ने कहा और कैरोलिन ने शिवराज की सुनाई कहानी उन्हें सुना दी। जी शिवराज जी, आप इसे लंदन ले जाकर कोई तमाशा करना चाहते थे? हारून ने सवाल किया। मैं सूरत हाल को समझ गया हूँ। आप बराए करम सिर्फ एक तकलीफ कर लीजिए। शिवराज ने कहा। जी फरमाइए। मुझे एक फ़ोन करने दीजिए। ज़रूर। क्या आप अपनी एम्बेसी फ़ोन करेंगे? नहीं, मैं मिनिस्टर सत्यजीत कुमार को फ़ोन करना चाहता हूँ। ओहो, इनसे आपका क्या संबंध है? वो मेरे बहनोई हैं, शिवराज ने कहा और सब चौंक पड़े। हारून बैग के साथ कैरोलिन भी चौंकी थी, क्योंकि वो सत्यजीत कुमार को अच्छी तरह जानती थी और उसके सत्यजीत कुमार से ताल्लुकात भी थे। उसने बेचैन नज़रों से हसन शाह को देखा। दूसरी तरफ हारून बैग का रवैया भी बदल गया था। वो कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर इसने कैरोलिन की तरफ देखकर गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आप हम पुलिस वालों की मुश्किल अपनी आंखों से देख रही हैं मैडम। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? जनाब डॉक्टर शिवराज, आप सत्यजीत कुमार को फ़ोन कर लें। डॉक्टर शिवराज ने फ़ोन पर सत्यजीत कुमार का नंबर डायल किया और रिसीवर कान से लगा लिया। मैं थाने में बैठा हूँ। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है एक लड़की के अगवा के इल्ज़ाम में। क्या मतलब? सत्यजीत कुमार की आवाज़ सुनाई दी। जो कुछ मैंने कहा है इसका वही मतलब है। सतरानी नामी लड़की अगवा हो गई है और इसका इल्ज़ाम मैडम कैरोलिन मुझ पर लगाया है, लेकिन मैंने ऐसा कोई अमल नहीं किया। ये तुम्हारा मुल्क, तुम्हारा शहर है। सत्यजीत, क्या ख्याल है, लाकअप में चला जाऊँ या मेरी कुछ मदद करोगे? फ़ोन मुतलका अफसर को दें, सत्यजीत कुमार ने कहा। डॉक्टर शिवराज ने रिसीवर हारून बैग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप सत्यजीत कुमार साहब से बातचीत करना पसंद करेंगे? हारून बैग ने जल्दी से रिसीवर डॉक्टर शिवराज के हाथ से ले लिया और बोला, यस सर, आपका खादिम मिर्ज़ा हारून बैग बोल रहा है। हारून बैग डॉक्टर शिवराज लंदन का माना हुआ डॉक्टर है। वो ब्रिटिश नेशनैलिटी रखता है। दूसरी बात यह कि इंतहाई मोजिज़ लोगों में शुमार होता है। जो बेवकूफ़ी उसकी गिरफ्तारी के सिलसिले में की गई है वो बुरी तरह गले पड़ सकती है। आप इन्हें फ़ौरन छोड़ दें और अगर इनके साथ कोई बदसलूकी की गई तो इसकी माफ़ी मांग ली जाए। मैडम कैरोलिन से बात कर लूँगा मैं। वो यहाँ थाने में तो मौजूद नहीं है? सर वो मौजूद है। ठीक है मेरी, आप इनसे बात करवाएं। सत्यजीत कुमार ने बारोबंद लहजे में कहा और मिर्ज़ा हारून बैग ने आजिज़ी से फ़ोन का रिसीवर कैरोलिन की जानिब बढ़ा दिया। कैरोलिन ने रिसीवर लेकर कहा, जी मैं कैरोलिन बोल रही हूँ। कैसी हैं मैडम? भाई क्या हो गया, हैरियत तो है? अभी जो कुछ मैंने सुना इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि डॉक्टर शिवराज जोड़ू का भाई है और आप समझ सकती हैं कि सारी खुदाई एक तरफ, जोड़ू का भाई एक तरफ। चले छोड़ें, एक बात बताएं, ये वो लड़की तो नहीं जिसे आप नई मॉडल के तौर पर पेश कर रही थी?
اور اس کے لیے آپ نے ہمیں بھی دعوت نامہ بھیجا تھا۔ جی ستیاجیت، وہی لڑکی ہے سترانی اس کا نام ہے۔ یقیناً آپ کی دریافت معمولی نہیں ہوگی۔ میں نے بے شک آپ کا کمرشل نہیں دیکھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس سلسلے میں یقیناً کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوگا۔ لیکن براہ کرم مختصر الفاظ میں مجھے بتائیے کہ آپ کو ڈاکٹر شیوراج پر شبہ کیسے ہوا۔ پھر ایک بات سنیں، اگر آپ لوگ زحمت کریں تو میرے پاس آ جائیں، ساتھ بیٹھ کر چائے پئیں گے۔ پولیس افسر ہارون بیگ کو بھی ساتھ لے آئیں، آپ کی مکمل تفتیش کر دی جائے گی، ورنہ شیوراج کو آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کیا کہتی ہیں آپ؟ پولیس افسر سے بات کر لیجیے آپ۔ ستیاجیت کمار نے ہارون بیگ کو بھی یہی پیشکش کی۔ منسٹر کا معاملہ تھا، بھلا ہارون بیگ کیسے انکار کر سکتا تھا؟ سر آپ کا حکم، اگر میڈم بھی مان لے تو؟ ہاں میرا خیال ہے وہ مان لیں گی، میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ایسا کریں آپ خود بھی آ جائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ویسے تو 1% بھی یہ بات نہیں سوچی جا سکتی کہ ڈاکٹر شیوراج جیسا معزز آدمی ایسا کوئی عمل کرے گا، لیکن اگر کوئی ایسی اتفاقیہ بات ہو گئی ہے تو سترانی کو فوراً آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ڈاکٹر شیوراج کے سلسلے میں ہم لوگ مل جل کر فیصلہ کر لیں گے۔ جی سر، ہم حاضر ہوئے جاتے ہیں۔ آپ کی اجازت ہو تو میں SHO کو بھی ساتھ لے آؤں؟ بھائی آپ کا گھر ہے، آ جائیے، میں ابھی فرصت سے ہوں۔ اگر کوئی پروگرام درمیان میں نکل بھی آیا تو اسے ملتوی کر دوں گا، ستیاجیت کمار نے کہا، اور اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب صورتحال بالکل بدل گئی تھی۔ SHO اور ہارون بیگ ڈاکٹر شیوراج کے سامنے شرمندہ سے نظر آ رہے تھے۔ ادھر کیرولین بھی پریشان تھی۔ اس نے حسن شاہ سے کہا، آؤ حسن شاہ، چلتے ہیں، مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ جی میڈم، حسن شاہ نے کہا، اور اس کے بعد سب لوگ باہر نکل آئے۔ ستیاجیت کمار کی شاندار کوٹھی کی جانب دونوں کاریں دوڑنے لگیں۔ ایک مرزا ہارون بیگ کی پولیس کار تھی اور دوسری کیرولین کی، جس میں وہ حسن شاہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور کافی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، کیا کہتے ہو حسن شاہ؟ ستیاجیت کمار سے ہمارے بھی تعلقات ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ اس کا سالہ ہے، بلکہ ستیاجیت کمار نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ بات مشکل مرحلے میں داخل ہو جائے گی میڈم، ہمیں دونوں پہلوؤں پر غور کرنا پڑے گا۔ میرے ذہن میں پھر گوتم داس منڈی والا آتا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ بلی کھاتی نہیں ہے تو لڑ کھا دیتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فہمی میں ڈاکٹر شیوراج کے پیچھے دوڑ رہے ہوں۔ تو کیا تمہارے خیال میں گوتم داس سترانی کو مار دے گا؟ فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا اسے، وہ اسے مرڈر کی حیثیت سے پیش بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے ایسا کچھ کیا ہے تو صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ سترانی کو خود اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے آمادہ کر لے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بجرنگی بھی اس وقت موجود نہیں ہے۔ ستیاجیت کمار کو دیکھ لیتے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ دونوں گاڑیاں ستیاجیت کمار کے شاندار رہائش گاہ پر پہنچ گئیں۔ سیکیورٹی کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ کچھ مہمان آنے والے ہیں، چنانچہ انہیں پروٹوکول دیا گیا، اور ستیاجیت کمار نے اپنی کوٹھی کے شاندار ڈرائنگ روم میں ان لوگوں کو خوش آمدید کہا۔ کیسی ہیں آپ میڈم کیرولین؟ بائی، بڑی بیڈ لک ہے کہ ہم آپ کے خوبصورت پروگرام میں شریک نہیں ہوئے، ورنہ کس کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کے ان خوبصورت پروگراموں کو دیکھے۔ کہیے مرزا ہارون بیگ، آپ کیسے ہیں؟ سر ٹھیک ہوں، آپ کے حکم پر حاضر ہو گیا ہوں۔ ڈاکٹر شیوراج کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ معزز آدمی اس طرح کی کوئی حرکت 100 دفعہ مار کر بھی نہیں کر سکتا، چنانچہ آپ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ آپ کی مرڈر کو اس نے اغوا کیا ہے۔ ویسے واقعہ کیا ہے، آپ بتائیے میڈم کیرولین۔ کیرولین نے مختصر الفاظ میں حسن شاہ اور اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور پھر سترانی کے اغوا کی تفصیل بتائی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ڈاکٹر شیوراج سترانی کو لندن لے جانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے دھمکیاں بھی دی تھیں۔ آیا ڈاکٹر شیوراج، تم نے ہم سے کیوں نہیں بات کی اس بارے میں؟ ستیاجیت کمار نے غور سے شیوراج کو دیکھتے ہوئے کہا، ایک لمبی کہانی ہے، میں اسے کچھ عرصے کے لیے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ تم جانتے ہو ستیاجیت کمار کہ مجھے تجربات کرنے کا شوق ہے۔ وہ لڑکی کچھ ایسی ہی خصوصیات کی حامل ہے کہ میں اسے کچھ دن اپنے ساتھ رکھ کر کچھ تجربات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں اپنے وطن میں مجرمانہ کارروائیوں پر اتر آؤں۔ یہ بات تو میں جانتا ہوں، لیکن شعبہ تو تمہاری طرف جاتا ہے۔ خیر بھائی، ایک بات آپ لوگ سمجھ لیجیے، میں آپ کے سامنے یہ ضمانت دیتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر شیوراج سے ایسی کوئی بے وقوفی ہو بھی گئی ہے تو وہ نہ صرف میڈم کیرولین سے معافی مانگیں گے، بلکہ سترانی کو خود آپ تک پہنچائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب آپ انہیں میرے پاس چھوڑ دیں، میں ہر قیمت پر سترانی کو برآمد کروا دوں گا۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، سترانی کو اگر کسی اور نے بھی اغوا کیا ہے
تو میں اپنے خصوصی انویسٹیگیشن سیل کو ہدایت کر دوں گا کہ وہ اسے تلاش کرے اور ساری تفتیش کرنے کے بعد اسے برآمد کریں۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ کیوں میڈم کیرولین، آپ اس کی اجازت دیں گی؟ سر، آپ کے سامنے بولنے کی جرأت میں کیسے کر سکتی ہوں؟ کیرولین نے مدھم لہجے میں کہا۔ گنگا دھرن نے جو سانپ پکڑا تھا وہ اپنی مثال آپ تھا، چکی کے پارٹ جیسا چوڑا، پھن کوئی 2.5 گز لمبا۔ اسے شیشناگ تو نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن ساتھیوں کا کہنا تھا کہ وہ شیشناگ کی کوئی نسل ہے۔ اس وقت وہ سانپ پکڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ لمبا سفر طے کر کے زہر بیچنے کے لیے نکلے تھے جو سردار گنگوتری نے گنگا دھرن کو دیا تھا۔ گنگا دھرن قبیلہ گوتم سری کا نامزد سردار تھا۔ گنگوتری بوڑھا ہو چکا تھا اور قبیلوں کے رسم رواج کے مطابق اس نے نئے سردار کی تلاش کا حکم دیا تھا۔ ویسے تو سارا سال ہی سانپوں کی پکڑ دھکڑ ہوتی رہتی تھی اور ان کا زہر نکال کر دوائیں بنانے والی کمپنیوں کو فروخت کیا جاتا تھا، لیکن ایک خاص موسم میں جب سانپ نڈال ہو کر کینچلی میں ڈوب جاتے تھے، ان کی یہ پکڑ دھکڑ بہت زیادہ ہوتی تھی، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سارے سال کی آمدنی کا 80% حصہ اسی موسم میں حاصل کیا جاتا تھا اور سپیرو کا بچہ بچہ سانپ کی تلاشوں میں نکل جاتا تھا۔ گوتم سری قبیلے کا ہر فرد جانتا تھا کہ کربو جوار میں یہ سانپ انہیں کہاں مل سکتے ہیں۔ سردار کی تلاش کا مرحلہ بھی اس موسم میں ہوتا تھا اور پچھلے 8 سال سے اس موسم میں سب سے زیادہ پکڑے جانے والے سانپوں کا سہرا گنگا دھرن کے سر ہی جاتا تھا۔ اسے تو یوں لگتا تھا جیسے سانپ خود اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی گنگا دھرن لمبا چوڑا خوبصورت جوان تھا، قبیلے کا ایک معمولی سا آدمی تھا، لیکن اپنی کارکردگی کی وجہ سے اس نے نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا اور 8 سال میں سانپوں کی جتنی بڑی تعداد اور جتنا زہر اس نے حاصل کیا تھا وہ بڑی رقم کمائی تھی۔ اس کے تحت آخرکار ایک تقریب میں اسے گنگوتری کی موت کے بعد سردار نامزد کر دیا گیا تھا۔ مزاج کا بہت اچھا تھا، بڑا دلیر اور بے باک تھا، سانپوں کے بال میں ایسے ہاتھ ڈال دیتا تھا کہ دوسرے لوگ دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ جاتے تھے۔ بزرگوں نے اسے سمجھایا تھا کہ بیٹا ناگ ناگ ہی ہوتا ہے اور اس کا کام ڈسنا ہوتا ہے، انسان سے کبھی اس کی دوستی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنا خیال کیا کر۔ لیکن گنگا دھرن اپنی بے باک فطرت اور تیز مزاجی کا مظاہرہ کیا کرتا۔ اس وقت بھی وہ اور اس کی پارٹی کے 9 آدمی قبیلہ گوتم سری سے بہت دور نکل آئے تھے اور پہلی بار گنگا دھرن کو یہ تجربہ ہوا تھا کہ ساحلی علاقوں میں پائے جانے والے سانپوں میں تھوڑی سی تبدیلی بھی ہوتی تھی۔ وہ زہر بیچ کر بہت بڑی رقم اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا کہ راستے میں سمندر کے کنارے قیام کرتے ہوئے اسے ساحلی چٹانوں میں یہ سانپ مل گیا تھا جو یقیناً پانی کا سانپ تھا، لیکن زہر سے بڑا ہوا۔ گنگا دھرن کو اس کا تجربہ تھا، سانپ کو اس نے بڑی احتیاط سے اپنے قابو میں رکھا تھا اور اپنی عقل کے مطابق رستے میں اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں مول لیا تھا۔ اس وقت بھی وہ سمندر کے کنارے قیام پذیر تھے، حد نظر انسانوں کا وجود نہیں تھا۔ آسمان پر پورا چاند کھلا ہوا تھا، سارے لوگ کھانے وغیرہ سے فراغت حاصل کر کے سمندر کے کنارے تفریح میں مصروف تھے۔ چاندنی رات میں سمندر بے حد خوبصورت نظر آ رہا تھا اور وہ گا بجا رہے تھے کہ گنگا دھرن کی نظر لہروں کے ساتھ آنے والے کسی ایسے وجود پر پڑی جسے دیکھ کر انسان کا گمان ہوتا تھا۔ گنگا دھرن نے ناچنے گانے والوں کو دیکھا اور اس طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، دیکھو رے دیکھو، وہ کیا ہے؟ تمام جوان ادھر دیکھنے لگے۔ پھر مودر نے کہا، دھرن، یہ تو کوئی انسان معلوم ہوتا ہے، آؤ ذرا میرے ساتھ آؤ۔ گنگا دھرن بولا اور پھر وہ تیزی سے ساحل پر پہنچ گیا۔ ایک بڑی لہر نے ایک انسانی جسم کو ساحل کی ریت پر لا کر پھینکا تھا، وہ سب اس پر جھک گئے۔ تھوڑی دیر تک تو یہی احساس رہا کہ یہ کوئی لاش ہے، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اس کے تنفس کا جائزہ لیا تو گنگا دھرن کو اندازہ ہو گیا کہ وہ آدمی زندہ ہے۔ انسانی ہمدردی جاگ اٹھی اور وہ اسے اٹھا کر اس جگہ لے آئے جہاں انہوں نے اپنا ڈیرا لگا رکھا تھا۔ کافی دیر تک وہ لوگ مختلف طریقوں سے اس کے بدن کی مالش کرتے رہے۔ اس کے جسم کی کھال سے پتہ چلتا تھا کافی دیر سمندر میں رہا ہے، کئی جگہ ہلکے پھلکے زخم بھی تھے۔ بہرحال اس کی سانسیں معتدل ہوتی جا رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی اور اس کے منہ سے نحیف آواز نکلی، بھگوان اس کی سہات نہ کرے، بھگوان اسے جیتا رکھے، میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ میں نے دھرتی پر جنم لیا اور سارے کام شروع ہو گئے۔ کون ہو تم؟ سمندر میں کیسے گرے؟ بجرنگی ہوں میں، آسمان سے گرا تھا، سمندر میں جا پڑا اور اب زمین سے اگ رہا ہوں، اب بھی کومپل ہوں، جوان ہو کر درخت بن جاؤں گا۔ جے بگوناتھ۔ اوہو، اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کب سے سمندر میں گرا ہوا ہے، اسے کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کرو۔
سمندر سے ملنے والے کو بڑی مشکل سے گھونٹ گھونٹ کر دودھ پلایا گیا، پھر اس کے بدن کو پوری طرح کپڑوں سے ڈھک کر اسے ایک ٹینٹ میں سلا دیا گیا۔ دوسری صبح بھی سمندر سے ملنے والے کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اسے سخت بخار ہو گیا تھا۔ گنگادھرا نے فیصلہ کیا کہ آگے کا سفر شروع کر دیا جائے۔ یہاں آس پاس تو کوئی بھی نہیں ہے جس سے اس کے بارے میں معلوم کیا جائے، ہم اسے اپنی بستی لے چلتے ہیں۔ نیم گشی کی کیفیت میں مبتلا بجرنگی کو احتیاط سے اندر گاڑی میں ڈالا گیا اور اس کے بعد وہ اسے لے کر چل پڑے۔ راستے میں کئی بار اسے تھوڑی تھوڑی غذا دی گئی لیکن وہ بخار سے تپتا رہا تھا۔ آخرکار وہ قبیلے میں پہنچ گئے۔ گنگادھرا نے اسے سردار گنگوتری کے پاس لے گیا اور تمام تفصیل بتائی۔ بوڑھا سردار گنگوتری ہمدردی سے اس شخص کو دیکھنے لگا، پھر بولا، وید کو بلاؤ، وہ اسے دوا دارو دے، اس کی بھرپور دیکھ بھال کی جائے۔ پتہ نہیں کون ہے، کیسے سمندر میں گر پڑا تھا، ہم نے پوچھا تھا اس سے، بس نام بتایا ہے اس نے، کہنے لگا کہ میرا نام بجرنگی ہے، پھر الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سردار بولا۔ تقریباً ایک ہفتے تک بجرنگی کی تیمارداری ہوتی رہی، لیکن وید نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کی دماغی حالت بگڑ گئی ہے، یہ رفتہ رفتہ ہوش میں آئے گا۔ نہیں کہا جا سکتا کتنے عرصے کے بعد اسے ہوش آئے گا۔ کوئی بات نہیں، انسان ہے اور ہم پر فرض ہے کہ اس کی سیوا کریں، اسے میرے پاس ہی رہنے دو، یہیں پڑا رہے گا، وید جی اس کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے، روٹی کپڑا ہم پر کبھی بھاری نہیں ہوگا، بھگوان نے انسان کی ذمہ داری انسان پر ہی ڈالی ہے، گنگوتری نے کہا۔ اور اس طرح بڑھ جانے والے بجرنگی کو بالکل اتفاقیہ طور پر اس قبیلے میں جگہ مل گئی تھی جس سے سترانی اور اس کی ماں چندر مکھی کا گہرا تعلق تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ستیہ جیت کمار کے سامنے دم مار سکے۔ کیرولین کے بھی بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ ستیہ جیت کمار صاحب اختیار ہیں، وہ ان سے انحراف کسی طرح سودمند نہیں ہوگا۔ البتہ سترانی کے لیے وہ سخت پریشان تھی، لیکن اسے واپس آنا پڑا۔ جب وہ لوگ وہاں واپس پہنچ چلے گئے تو ستیہ جیت کمار نے شیوراج کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی ڈاکٹر شیوراج، بھلا جب تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں سترانی کے حصول کے لیے کوشش کروں تو پھر تم نے اتنے سخت اقدامات پر کیسے اتر آئے؟ ارے میں بھگوان کی سوگند کھا کر کہتا ہوں، میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، میرا دماغ خراب ہے کہ اس طرح کی مجرمانہ کارروائیاں کروں۔ کیا میں جانتا نہیں کہ گواہ کی کوشش کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ سترانی کو تم نے گواہ نہیں کیا، ستیہ جیت نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو، مجھے جانتے نہیں ہو، پوری زندگی صاف ستھری گزاری ہے میں نے، کیا میں اس طرح کا کوئی کام کر سکتا ہوں؟ حیرانی کی بات تو یہی ہے ڈاکٹر شیوراج، البتہ میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا اگر میری بات مانو تو۔ بولو۔ یہ مت سمجھنا بات ختم ہو گئی ہے، میں نے صرف اپنے تعلقات سے معاملے کو سنبھالا ہے۔ وہ عورت جس کا نام کیرولین ہے، اس کے تعلقات نہ صرف مجھ سے ہیں بلکہ اور بھی کئی بڑے لوگوں سے ہیں جن کا وہ سہارا لے سکتی ہے۔ اگر سترانی نہ ملی تو یوں سمجھ لو کہ چونکہ تم نے کیرولین کو باقاعدہ دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ تم جس طرح بھی ممکن ہو سکے گا سترانی کو حاصل کر لو گے، اور جس طرح سترانی کو اغوا کیا گیا ہے، معاف کرنا، میں خود بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ شاید تمہارے ذہن میں اس کے حصول کی خواہش اس قدر شدید ہو گئی ہو کہ تم نے یہ عمل کر ڈالا۔ چلو تم نے یہ عمل نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں تمہیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ تمہیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس الزام پر بدل ہو کر تم نے فوراً ملک چھوڑ دیا اور مجھ سے بھی ناراض ہو کر چلے گئے، لیکن اگر تم نہ گئے تو بعد کے معاملات کا سامنا تمہیں خود کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ تمہیں گرفتار کر تم پر تشدد بھی کریں۔ یہاں ڈاکٹر شیوراج کے حوصلے پست ہو گئے تھے، وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ ستیہ جیت کمار کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میں جانا چاہتا ہوں، میری واپسی کا بندوبست کر دو پلیز۔ بے شک میرے دل میں ایک خواہش ضرور تھی کہ اس پر تجربات کروں، اسے لندن ساتھ لے جاؤں، مگر عجیب جہانانہ ماحول ہے یہاں کا، انہیں اتنا کچھ حاصل ہوتا کہ زندگی پر راج کر سکتے تھے، لیکن جہنم میں جائیں، میری اپنی بڑی عزت آبرو ہے، میں اسے کیسے خطرے میں ڈال سکتا ہوں؟ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، کیا میرے اس طرح چلے جانے سے انہیں اور شبہ نہیں ہو جائے گا؟ اس کا بندوبست میں کر لوں گا، میں ہر طرح کے پروف انہیں دے دوں گا کہ تم تنہا ہی واپس گئے ہو۔ ٹھیک ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر شیوراج نے کہا۔ ڈاکٹر شیوراج کو ستیہ جیت کمار نے خود اس کے ساتھیوں کے ہمراہ لندن جانے کے لیے جہاز میں سوار کروایا تھا۔ بنسل بھی اس وقت ساتھ تھا۔ ستیہ جیت کمار بغیر فلیگ والی گاڑی میں ایئرپورٹ تک آیا تھا۔ شیوراج کے جانے کے بعد وہ بنسل کے ساتھ واپس چل پڑا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقصا تھی۔ ڈاکٹر شیوراج کا پریشان ہونا قدرتی بات تھی۔ وہ لڑکی اس قدر قیمتی ہے بنسل
کہ میں اس کے ذریعے بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں۔ میرے کئی حریف ایسے ہیں جن سے مستقبل میں مجھے بے پناہ خطرہ ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ حسن و جمال کا کیا مقام ہوتا ہے۔ سترانی اس قدر پرکشش ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر پاگل ہو سکتا ہے، اور میں اپنے ان حریفوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کتنے حسن پرست ہیں۔ سترانی کا تعارف ان سے کروایا جائے گا اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ قدرتی طور پر ہوگا۔ ہمیں بس سترانی کی حفاظت کرتے رہنا ہوگا۔ وہ لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر کوئی شبہ بھی نہیں ہوگا۔ بڑی پلاننگ سے کام کرنا ہوگا۔ سترانی کو کسی محسوس طریقے سے ان تک پہنچانا ہوگا۔ میں اس سلسلے میں تمہیں مکمل پلان بتاؤں گا۔ جو حکم مہاراج، پر ایک بات بتائیے۔ ہاں بنسل پوچھو۔ مہاراج، سترانی کو ہم منظر عام پر کیسے لائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک ماڈل ہے اور ٹی وی اسکرین پر آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ چلیے ڈاکٹر شیوراج سے شبہ ہٹ جائے، لیکن جب بھی اسے سامنے لایا جائے گا، اس سے سوال ضرور کیا جائے گا کہ کس نے اسے اغوا کیا تھا اور وہ کیسے رہا ہوئی۔ اور پھر مہاراج، کیرولین اس کا پیچھا آسانی سے کہاں چھوڑے گی؟ ستیاجت کمار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، بنسل، میں جس عہدے پر ہوں وہ معمولی نہیں ہے۔ بڑے بڑے خطرناک کام کر کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ تم جانتے ہو سیاست میں کیسے کیسے داؤ پیچ کھیلنے پڑتے ہیں۔ یہ میری سیاست کا ایک حصہ ہے اور میں بھرپور طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ 2-4 کام ہو جائیں، پھر ہم سترانی کو کیرولین کے حوالے کر دیں گے۔ اس بیچاری کو بھی کسی مشکل میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ ویسے بھی وہ ڈاکٹر شیوراج کے کہنے کے مطابق وشکنیا ہے۔ پولیس اس بارے میں کیا کرتی ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ میں کچھ نہیں سمجھا مہاراج، بنسل نے الجھتے ہوئے کہا۔ ستیاجت کمار نے گہری نگاہوں سے بنسل کو دیکھا، پھر بولا، تمہارا کیا خیال ہے بنسل؟ یہ عہدہ مجھے تحفے میں ملا ہے۔ میرے دماغ میں کیا کچھ ہے، سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ سو تو میں جانتا ہوں مہاراج، آپ جو بھی سوچتے ہو وہ سب سے الگ ہی ہوتا ہے۔ بنسل خوش آمدانہ لہجے میں بولا، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ اغوا شدہ سترانی کو ہم منظر عام پر کیسے لائیں گے؟ ارے بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ تم اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ جمنا پار والی کوٹھی جاؤ گے، وہاں تھوڑی سی دائیں دائیں ہوگی اور اس کے بعد تم سترانی کو وہاں سے برآمد کرا لو گے۔ اب وہ لڑکی بیچاری کیا جانے کہ وہ کوٹھی کس کی تھی جہاں وہ قید تھی۔ جب وہ باہر آ جائے گی تو تم اسے لے کر میرے پاس آ جانا، اور میں نے چونکہ کیرولین سے وعدہ کیا ہے کہ اس کی ماڈل کو جہاں بھی اغوا کرنے والے انہیں پوشیدہ کر کے رکھا ہوا ہے وہاں سے میں اسے رہا کروا کر لاؤں گا۔ جب میں سترانی کو برآمد کر کے اس کے حوالے کر دوں گا تو وہ میری احسان مند ہو جائے گی، اور پھر میں اسے فرمائش کروں گا کہ اس لڑکی کو ماڈل نہ بنایا جائے۔ میں اس کی تشہیر نہیں چاہتا، اسے کچھ عرصے کے لیے مجھے ادھار دے دو۔ کیرولین کو ماننا پڑے گا کیونکہ ایک بہت بڑا آدمی ہوں میں، اور اسے ایک چھوٹی سی فرمائش کروں گا۔ اگر وہ نہیں مانے گی بنسل تو تیرا کیا مجھے اچار ڈالنا ہے؟ تو اتنا کام نہیں کر سکے گا کہ کیرولین کو رستے سے ہٹا دے؟ اوشیہ مہاراج، یہ کام کرنے کے لیے تو میں ہر لمحے حاضر ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو سترانی کو آزاد کرائے گا۔ ابھی 2-4 دن رہنے دے۔ ڈاکٹر شیوراج کو میں نے اس لیے واپس بھجوا دیا ہے کہ اس کے دماغ میں جو بات سمائی تھی وہ نکل جائے۔ ڈر کر گیا ہے یہاں سے، میرا خیال ہے بہت عرصے تک ہندوستان کا رخ نہیں کرے گا۔ جی مہاراج، یہ پتہ تو کٹ گیا۔ اب رہ گئی کیرولین، جس نے اس قیمتی لڑکی پر قبضہ جما رکھا ہے، تو میں اسے دیکھ لوں گا۔ اتنا بڑا کام نہیں ہے میرے لیے۔ تو جانتا ہے کہ سیاست کیا چیز ہوتی ہے؟ جی مہاراج، بنسل نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ ابھی 2-3 دن خاموشی سے بیٹھو۔ کیرولین اس کے لیے باغی پھر رہی ہے۔ پولیس والے مجھ سے ڈاکٹر شیوراج کے بارے میں پوچھیں گے۔ خیر، انہیں مطمئن کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مرزا ہارون بھائی کو تھوڑے بہت تحفے پہنچا دینا، اس کی زبان بھی بند ہو جائے گی۔ 3-4 دن کے بعد وہ کھیل کھیل لینا جس کا میں نے تجھے اشارہ کیا ہے۔ سترانی کو لے کر میرے پاس آ جانا۔ ویسے لڑکی بڑی سندر ہے، اگر وشکنیا نہ ہوتی تو کچھ اور سوچتے اس کے بارے میں، ستیاجت کمار نے کہا، اور بنسل مسکرانے لگا۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچ گئے۔ ستیاجت کمار کے پاس کچھ ملنے والے آئے ہوئے تھے۔ اس نے بنسل کو رخصت کر دیا اور خود ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ بنسل کی جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ اس کے لیے انتظار کرتا رہا، اور جب ستیاجت کمار نے اسے گرین سگنل دیا تو بنسل اپنے کام کے لیے تیار ہو گیا۔ سترانی کی فطرت میں کچھ ایسی خاص باتیں تھیں جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ مثلاً پہلی بار جب بجرنگی اسے درخت کے نیچے چھوڑ کر کسی کام سے نکل گیا تھا اور واپس نہیں آیا تھا، اور پھر اس کے بعد تیرتھ رام ترویدی
اسے لے کر اپنے گھر چلا گیا تھا تو وہ ذرا پریشان نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ تیرتھ رام ترویدی کے گھر کے ماحول میں ڈال گئی تھی اور وید جی کی تقدیر بدل گئی تھی۔ اس وقت بھی سترانی کے ساتھ جو کچھ پیش آیا تھا وہ عجیب و غریب تھا۔ اسے اغوا کرنے والے نقابپوش اسے گھر چھوڑ گئے تھے اور یہیں اسے ہوش آیا تھا۔ ہوش آنے کے بعد اس نے پھر ماحول کو بدلا ہوا دیکھا اور گزرے واقعات اسے یاد آ گئے، کس طرح اسے بے ہوش کر کے یہاں تک لایا گیا تھا۔ سوچا ضرور تھا اس نے کہ وہ کون لوگ تھے جو اسے بے ہوش کر کے یہاں تک لے آئے تھے، لیکن کوئی خاص پریشانی اب بھی نہیں ہوئی تھی۔ بجرنگی پہلے بھی غائب تھا اور اب بھی وہ بجرنگی سے دور آ گئی تھی۔ ویسے بھی اسے معلوم تھا کہ بجرنگی رادھیکا کی تلاش میں بمبئی گیا ہوا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ بجرنگی سے مل جائے، لیکن ان سلسلے میں کوئی قدم اٹھانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ جس کمرے میں اسے رکھا گیا تھا وہ ہر طرح کی آسائشوں سے مزین تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء اسے اس جگہ سے مل جاتی تھیں جو خاص طور سے رکھی گئی تھی، اور کوئی بھی کھانا لانے والا اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کی وجہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے اتنا معلوم تھا جب بھی کبھی کوئی اس کے سامنے آئے گا اور پھر جیتا جاگتا واپس نہیں جائے گا۔ وہ آرام سے کھانا کھاتی تھی، کمرے میں تھوڑی سی چہل قدمی کر لیا کرتی تھی، بس اس کے علاوہ اسے اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کیرولین نے اسے جس راستے پر لگایا تھا وہ بھی اس کے لیے اجنبی بے شک تھا، لیکن اسے برا نہیں لگتا تھا۔ کئی دن گزر گئے، کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، لیکن اس دن سترانی اچانک ہی چونک پڑی۔ اسے کچھ بھاگ دوڑ سنائی دی تھی، اس کے بعد دھماکے ہونے لگے۔ سترانی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، وہ ان آوازوں کو سنتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے کمرے کے دروازے پر دردراہٹ ہوئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ چند افراد اندر گھس آئے۔ سترانی کے لیے ان میں سے ایک بھی چہرہ شناسا نہیں تھا۔ وہ سپاٹ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی، تب ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے گردن خم کر کے کہا، رانی جی، میرا نام بنسل ہے۔ اگر آپ ستیاجیت کمار جی کو جانتی ہیں تو انہوں نے مجھے آپ کی تلاش پر لگا رکھا تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے آپ کا پتہ معلوم ہوا ہے۔ ہم میڈم کیرولین کے دوست ہیں۔ انہوں نے ستیاجیت کمار کو بتایا تھا کہ آپ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ جو لوگ آپ کو اغوا کر کے یہاں لائے تھے، ہم نے انہیں بھگا دیا ہے۔ ہمارے ساتھ چلیے۔ ہم آپ کو پہلے ستیاجیت کمار جی کے پاس لے جائیں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو لے کر کیرولین کے پاس جائیں گے۔ پتہ نہیں تم کیا بکواس کر رہے ہو، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ کیا مجھے تمہارے ساتھ چلنا ہے؟ جی سترانی، بنسل نے اسی انداز میں گردن خم کر کے کہا۔ تو چلو، اتنی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سترانی لاپرواہی سے بولی اور اس نے 2 قدم آگے بڑھائے تو بنسل پیچھے ہٹ کر دروازے سے باہر نکل گیا، کیونکہ جو کچھ سترانی کے بارے میں ان لوگوں کو بتایا گیا تھا وہ ان کے لیے بہت خوفناک تھا۔ البتہ بنسل کو اس بات کا افسوس ضرور تھا کہ اتنی منموہنی صورت اور وشکنیا سے بڑی ہوئی بڑی عجیب بات تھی۔ بہرحال سترانی اس کے ساتھ باہر نکل آئی اور اس کے بعد جو انتظامات کیے گئے تھے ان کے تحت بنسل سترانی کو لے کر ستیاجیت کمار کی کوٹھی کی جانب چل پڑا۔ تمام پروگرام پہلے سے طے تھا۔ ستیاجیت کمار نے اپنی کوٹھی پر سترانی کا استقبال کیا۔ سترانی سادہ سی فطرت کی مالک تھی، چھل فریب اسے نہیں آتے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ جنگل اور کھنڈر جیسے مندر میں وقت گزارنے کے بعد جب اسے شہری آبادیوں کا نظارہ کرایا گیا تو وہ کچھ لمحوں کے لیے حیران ضرور ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اس طرح اس ماحول میں ضم ہو گئی تھی جیسے یہیں کی رہنے والی ہو۔ ستیاجیت کمار کی شاندار کوٹھی بھی اس نے سرسری نگاہوں سے ہی دیکھا تھا۔ ستیاجیت کمار نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تو تم ہو سترانی؟ سترانی نے اسے آنکھیں اٹھا کر دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہ بولی۔ اس کے انداز میں ایک انوکھا غرور تھا جسے ستیاجیت کمار محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سترانی کی آنکھوں میں سحر ہے، براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر شیوراج نے اسے بہت سی ایسی باتیں بتائی تھیں جنہیں عقل بے شک تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن اگر شخصیت سامنے ہو اور یہ احساس ہو جائے کہ اس میں کوئی بات بھی غلط نہیں ہے تو بھلا پھر اسے انکار کیسے کیا جا سکتا تھا؟ میں میڈم کیرولین کا دوست ہوں، ستیاجیت کمار نے کہا اور جواب نہ پا کر خود ہی بولا، آپ کو کچھ ایسے لوگوں نے اغوا کر لیا تھا جو نہ جانے آپ سے کیا چاہتے تھے، لیکن بہرحال پتہ چل گیا کہ وہ کون لوگ تھے اور کیا چاہتے تھے۔ کیا آپ کیرولین کے پاس جانا چاہتی ہیں؟ بابا بجرنگی کہاں ہے؟ بابا بجرنگی؟ میں تو نہیں جانتا، لیکن میڈم کیرولین ضرور جانتی ہوں گی۔ ستیاجیت کمار اس بات کا فوری طور پر جواب نہ دے سکا، اس لیے ہکلا سا گیا۔ تو پھر یہاں سے چلو، کیا کر رہے ہو یہاں؟ سترانی نے کہا، آپ کو کچھ وقت یہاں گزاریے، میں میڈم کیرولین کو بلا لیتا ہوں۔ سترانی نے صوفے کی پشت سے گردن ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ کچھ لمحے تک ستیاجیت کمار عجیب سے انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا لڑکی اتنی ہی سادہ لو ہے یا پھر ضرورت سے زیادہ چالاک ہے۔ ایک ہلکا سا غصہ بھی اس کے دل میں پیدا ہوا تھا کیونکہ بہت بڑی شخصیت کا مالک تھا، لوگ اس انداز میں اسے نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ بہرحال سامنے ایک عجیب و غریب مخلوق تھی
جس کے بارے میں بہت سی کہانیاں اس کے کانوں تک پہنچی تھیں، اس لیے اس نے باتوں کو زیادہ محسوس نہیں کیا اور کیرولین کو فون کرنے لگا۔ کچھ لمحوں کے بعد کیرولین سے رابطہ قائم ہو گیا تھا۔ کیرولین بہت اداس تھی۔ حسن شاہ بھی اس کے پاس ہی رہنے لگا تھا۔ سترانی کے اس طرح ہاتھ سے نکل جانے کی ان لوگوں کو امید نہیں تھی۔ ڈاکٹر شیوراج کا مسئلہ بھی ستیاجیت کمار کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک ان کے ذہنوں میں شبہ باقی تھا۔ البتہ کیرولین اور حسن شاہ اس بات پر متفق تھے کہ ستیاجیت کمار کے سامنے ان کی دال گلنا مشکل ہے۔ اس وقت بھی دونوں گردنیں لٹکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ دونوں کے ذہنوں میں الگ الگ سوچیں تھیں۔ اچانک ہی حسن شاہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں میڈم کہ بجرنگی کے سلسلے میں ہم تھوڑی سی بے وقوفی ہو گئی ہے۔ بجرنگی کے ساتھ ہمارا کوئی آدمی ضرور ہونا چاہیے تھا۔ وہ اتنا تیز نہیں ہے کہ سارے معاملے خود حل کر لیتا۔ بابو رام سائے سے بھی رابطے کا ذریعہ ایسا نہیں ہے جس سے ہمیں آگے کے حالات معلوم ہو سکے۔ پتہ نہیں بجرنگی کو رادھیکا ملی یا نہیں۔ میڈم کیرولین نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ حسن شاہ کو دیکھا اور بولی، حسن شاہ، غلطی پر غلطی ہوئی ہے۔ سترانی ماڈل کی حیثیت سے منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس قدر خوبصورت ہے کہ وہ کسی کا بھی ذہن اس کے لیے بھٹک سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے گوتم داس منڈی والا اور ڈاکٹر شیوراج اس کے اغوا میں ملوث نہ ہو، بلکہ کوئی تیسری ایسی شخصیت ہو جس نے اسے نگاہوں میں رکھ لیا ہو۔ اور بات جہاں تک بجرنگی کی ہے، تم یقین کرو میں بھی بہت افسردہ ہوں۔ ہماری ذرا سی بے وقوفی سے کھیل بگڑ گیا۔ بلکہ کبھی کبھی تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے جیسے بجرنگی کے سلسلے میں ہم نے خود غرضی سے کام لیا ہے۔ ہمیں اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ بمبئی ضرور جاتا اور اسے اس کی بہن کو یہاں تک لانے میں مدد دیتا۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔ میرے ذہن میں گوتم داس کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہو تو ہم اس سے بات کریں۔ نہیں میڈم، مذاق اڑائے گا ہمارا۔ ظاہر ہے ہم کوئی دباؤ تو ڈال نہیں سکتے۔ اس پر تذکرہ کریں گے تو ہنسے گا اور کہے گا کہ میڈم کیرولین آئیے اور سترانی کو میرے پاس سے لے جائیے۔ بہت مان تھا آپ کو اس پر۔ یار پھر بتاؤ کیا کریں، کیرولین نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ حسن شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ اچانک ہی فون کی گھنٹی بج گئی اور کیرولین نے بیزاری سے دیکھا۔ دیکھو حسن شاہ کون ہے۔ حسن شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو میڈم کیرولین سے بات کرواؤ۔ کون صاحب؟ ستیاجیت کمار۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ حسن شاہ نے دانتوں تلے زبان دبا کر شانے چکائے، پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر بولا، منسٹر صاحب، ستیاجیت کمار۔ کیرولین جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور ریسیور تھام کر بولی، سر، آپ کی داسی کیرولین۔ دیکھیے میڈم کیرولین، ہم منسٹر تو ہیں لیکن آپ کے سچے اور اچھے دوست بھی ہیں۔ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ کیوں نہیں سر، میں اس بات پر فخر کرتی ہوں کہ مجھے آپ کا آشیرواد حاصل ہے۔ تلاش کر لیا ہے ہم نے آپ کی سترانی کو۔ آپ نے ہم پر بھروسہ کیا تھا۔ بھگوان نے ہمارے وعدے کی لاج رکھی۔ کیرولین اچھل پڑی۔ کچھ لمحے تو اس کے منہ سے آواز ہی نہ نکل سکی، پھر بمشکل بولی، وہ کہاں ہے؟ اب ہمارے پاس ہے اور آپ کا انتظار کر رہی ہے، لیکن بھگوان کے لیے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اسے ڈاکٹر شیوراج کے پاس سے حاصل کیا ہے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ آپ اپنی سترانی سے پوچھ لیں۔ وہ بیچارہ تو بے گناہ ہی ذلیل ہو گیا۔ ستیاجیت جی، بہت شرمندگی ہے مجھے، میں نے ان پر شک کیا۔ کیرولین نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ خوشخبری اس کے لیے کافی تھی کہ ستیاجیت نے سترانی کے اپنے پاس ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ آپ کو بھی دوش نہیں ہے کیرولین جی، اس بے وقوف نے جذبات میں آ کر خود ہی آپ کو دھمکیاں دے ڈالی تھیں۔ میں نے اسے اس بات پر برا بھلا کہا تو ناراض ہو کر لندن واپس چلا گیا۔ چلے گئے؟ کیرولین نے پوچھا۔ آپ سے بات چیت کے دوسرے دن ہی چلا گیا تھا۔ کتنی تکلیف ہوئی آپ کو میری وجہ سے۔ آپ بھی تو ہمارے لیے اتنی ضروری ہیں کیرولین جی، ہم آپ کو کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ وہ تو بدیسی ہے۔ آپ کا ہمارا تو جیون مرن کا ساتھ ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے ستیاجیت جی؟ ہاں جائیے، آپ کی حمایت آپ کے حوالے کر دیں۔ شکریہ، میں آ رہی ہوں، کیرولین نے کہا اور دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ حسن شاہ خاموشی سے کیرولین کی صورت دیکھ رہا تھا۔ کیرولین نے فون بند کیا تو وہ جلدی سے بولا، کہاں ملی؟ یہ نہیں پتہ چلا؟ تم سمجھ گئے، وہ مل گئی اور اب ستیاجیت کے پاس ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر شیوراج کے پاس نہیں تھی۔ حسن شاہ مسکرا کر بولا، ہمیں اس مسئلے کو نہیں کھڑیدنا چاہیے، بلکہ میں تو اس بارے میں اس سے پوچھوں گی بھی نہیں۔ اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے اپنے سالے کی خوشی پوری نہیں کی اور اسے لندن واپس بھیج دیا۔ وہ سترانی کو بھی شیوراج کے ساتھ لندن بھجوا سکتا تھا۔ صاحب اختیار ہے، اٹھو، چلنا ہے اس کے پاس۔ جی۔ حسن شاہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ستیاجیت کمار نے اپنی کوٹھی میں ان دونوں کا سواگت کیا تھا اور سترانی بھی اس کے ساتھ تھی اور عادت کے مطابق خوش نظر آ رہی تھی۔ کیسی ہو تم سترانی؟ ٹھیک ہوں۔ بابا بجرنگی کہاں ہے؟ وہ ابھی واپس نہیں آئے، کیرولین نے کہا تو سترانی اداس ہو گئی۔ انہیں جلدی واپس بلا لو،
پہلے بھی وہ چلے گئے تھے، بڑی مشکل سے ملے تھے۔ فکر مت کرو، وہ بہت جلدی واپس آ جائیں گے۔ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے کیرولین جی، اب ہم بھی ادھیکار رکھتے ہیں کہ آپ سے کچھ مانگ لیں۔ میں اس قابل کہاں ہوں کہ آپ کو کچھ دے سکوں؟ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں ستیاجیت جی، کیرولین نے کہا۔ ستیاجیت عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا، پھر تھوڑی سی خاطر مدارت کے بعد ستیاجیت نے ان تینوں کو رخصت کر دیا۔ سترانی بجرنگی کے بارے میں بات کرنے کے بعد کافی اداس ہو گئی تھی، لیکن کیرولین نے راستے میں اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی چھٹی حس اسے ایک بے نام سا احساس دلا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر کیرولین نے سترانی سے پوچھا، تم پر کیا بیتی سترانی، بتاؤ گی نہیں؟ پتہ نہیں کیا بیتی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، سترانی نے کہا اور چل پڑی۔ کیرولین اسے تشویش بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے کہا کہ وہ کسی کا اثر قبول نہیں کرتی۔ میں جانتی ہوں وہ صرف بجرنگی کے لیے پریشان ہے، پتہ نہیں یہ بجرنگی کہاں مر گیا ہے، میرے خیال میں کچھ ضرور ہوا ہے۔ ہمیں اس کی طویل خاموشی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے، ورنہ شاید سترانی ہم سے تعاون نہ کر سکے۔ جی میڈم، ستیاجیت کا رویہ بھی کچھ عجیب ہے، انہوں نے خود یہ بھی نہیں بتایا کہ سترانی نے کہاں سے ملی۔ ویسے میرے دل میں ایک اور خیال آیا کہ ان کے الفاظ یاد کریں، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب ہم بھی ادھیکار رکھتے ہیں کہ آپ سے کچھ مانگ لیں۔ ہاں کہا تو تھا انہوں نے، مگر ان کے الفاظ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیرولین کچھ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، حسن شاہ بولا۔ یار کیوں مجھے ڈرا رہے ہو؟ آپ غور کریں میڈم، ان کا بردر نسبتی ڈاکٹر شیوراج لندن چلا گیا، سترانی کو اس سے چھین لیا گیا، اس وعدے پر کہ بعد میں اسے اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آپ کو مطمئن کرنا بھی ضروری تھا، دونوں کام ہو گئے، برہم بھی رہ گیا اور اس اصل کام کی بنیاد بھی رکھ دی گئی۔ یار کیا مشکل ہے حسن شاہ، ہم نے تو بڑے بڑے منصوبے بنا رکھے ہیں، میں اسے مس انڈیا بنانا چاہتی ہوں۔ میرے خیال میں فوراً ایک کام کریں، ہاں بولو، بجرنگی کو جلدی بلا لیں، ہمیں سترانی کو ان لوگوں کے مقابلے میں لانا ہوگا۔ سترانی خود ستیاجیت کا راستہ روکے گی، لیکن اس کے لیے بجرنگی ہی اسے ہدایات دے سکتا ہے۔ اچھا آئیڈیا ہے، میں انتظام کرتی ہوں۔ بجرنگی کا گوتم سری سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن سترانی کی رگوں سے اسی قبیلے کا خون دوڑ رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ سترانی کے اس قبیلے تک آنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خود بجرنگی کے ہوش و حواس بدستور گم تھے۔ گربچن سنگھ نے اپنی دانت میں اسے ختم کر دیا تھا۔ کھلے سمندر میں اس نے نہ جانے کتنے مہیب دن گزارے تھے۔ زندگی اسے ہی کہتے ہیں، جاتی ہے تو پانی کے بلبلے کی مانند، اور سخت جانی پر اتر آئے تو ایسی کہ انسان خود جیتے سے اکتا جائے۔ بجرنگی زندہ تھا، لیکن انجان لیوا دنوں نے اس کے ماضی سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ اس نے بے اختیار ان لوگوں کو اپنا نام بتا دیا تھا، لیکن اسے لاکھ کوشش کے بعد بھی یہ یاد نہیں آیا تھا کہ وہ بجرنگی کیوں ہے۔ البتہ سردار گنگوتری اپنے مزاج کے خلاف اس پر بہت مہربان تھا۔ اس نے اپنی رہائش گاہ سے کچھ دور ہی اس کا جھونپڑا بنوا دیا تھا۔ ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، وہ بیچارہ خود بھی نہیں جانتا۔ اگر اسے یاد آ جائے کہ وہ کون ہے اور وہ اپنی دنیا میں واپس جانا چاہے تو ہم اس کی مدد کریں گے، ورنہ اسے یہیں قبیلے میں رہنے دیا جائے گا۔ اتنی ہی دلچسپی گنگادھرن کو بھی بجرنگی سے تھی۔ ویسے بھی بجرنگی نرم مزاج تھا اور قبیلے والوں کے ساتھ اس کا رویہ بے حد عاجزانہ تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑے دنوں میں لوگوں میں مقبول ہو گیا تھا۔ لوگ بھی اسے بجرنگی بابا کہہ کر پکارتے تھے۔ گنگادھرن اسے کہتا، بابا جی تمہارے آگے پیچھے کوئی ہوگا کیا؟ ان میں سے کوئی بھی تمہیں یاد نہیں یاد؟ ہاں ایک بار جب تم نے ایک سانپ کا زہر نکالے تو مجھے ایک منحوس سی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ خوشبو؟ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی؟ گنگادھرن نے تعجب سے کہا۔ پتہ نہیں، شاید سانپ کے بدن سے یا اس کے زہر سے، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ خوشبو میرے بہت قریب رہی ہو، بجرنگی نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ گنگادھرن خاموش ہو گیا۔ ان سب لوگوں کو اندازہ تھا کہ بجرنگی مکمل صحت یاب نہیں ہے، اس کے ذہن میں تھوڑا بہت فطور باقی ہے۔ گنگادھرن، کیا شیش ناگ کا کوئی گیان ہوتا ہے؟ بجرنگی نے پوچھا۔ شیش ناگ کا گیان؟ ہاں، گرو جی یہی بتاتے تھے۔ گرو جی کون تھے؟ گنگادھرن نے پوچھا۔ پتہ نہیں کون تھے، وہی تو یاد نہیں آتا۔ چاند رات کا پہلا منگل تھا، اس دن قبیلے میں گہری خاموشی طاری تھی، ایک سوگ سا سما رہتا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ بجرنگی آبادی کے آڑی گھر سے کچھ فاصلے پر ایک پتھر پر خاموش بیٹھا خلا میں گھڑ رہا تھا۔ اس کا ذہن اپنا گمشدہ ماضی تلاش کر رہا تھا کہ اس نے دور دور تک کھلی چاندنی میں ایک سیاہ لبادے میں ملبوس وجود کو دیکھا۔ لبادہ پوش آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک طرف جا رہا تھا۔ بجرنگی کے حواس جاگ گئے۔ اس وقت جب سارا قبیلہ گہری نیند سو رہا تھا، یہ سیاہ پوش کون ہے؟ کہیں قبیلے کا کوئی دشمن تو نہیں؟ بجرنگی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہاں ایسی لاتعداد چٹانیں موجود تھیں جن کی آڑ لے کر سیاہ پوش کا پیچھا کیا جا سکتا تھا۔ بجرنگی دبے پاؤں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے، ایسی انہونی جو کسی
عقدے کو حل کر دے گی۔ کافی فاصلے پر ایک پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا تھا جو رات کی تاریکی میں بہت ہولناک نظر آ رہا تھا۔ بجرنگی نے اندازہ کر لیا کہ سیاہ پوش کا رخ اس پہاڑی سلسلے کی جانب ہے۔ فاصلہ کافی تھا، لیکن آسانی یہ تھی کہ چاروں طرف چٹانیں بکھری ہوئی تھیں اور ان چٹانوں کی آڑ لے کر سیاہ پوش کا تعاقب بآسانی کیا جا سکتا تھا۔ بجرنگی اس کا پیچھا کرتا ہوا آخرکار پہاڑی کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں ایک چوڑی درار نظر آ رہی تھی۔ سیاہ پوش اس درار میں داخل ہو گیا۔ بجرنگی چند لمحے تک سوچتا رہا۔ جگہ بڑی خوفناک تھی، لیکن بجرنگی کا تجسس اسے ہر خوف سے بے نیاز کر رہا تھا۔ سیاہ پوش درار عبور کر کر آخرکار ایک ایسے گھر کے دہانے پر پہنچ گیا جو اندر سے تاریک تھا، لیکن سیاہ پوش اپنے ساتھ روشنی کا انتظام کر کے آیا تھا۔ ایک طاقتور روشنی والی ٹارچ جلا کر اس نے اس گھر کے کسی حصے میں کچھ تلاش کیا اور پھر گھر میں ایک بڑی مشعل کی روشنی پھیل گئی، لیکن سیاہ پوش نے صرف ایک ہی مشعل روشن نہیں کی تھی، 3-4 مشعلیں مختلف پتھروں پر نصب تھیں۔ یہ چاروں مشعلیں روشن ہوئی تو گھر میں تیز روشنی پھیل گئی۔ اس تیز روشنی میں بجرنگی نے کسی عورت کو کھڑے ہوئے پایا۔ وہ چونک پڑا۔ شعلوں کی روشنی میں یہ عورت صاف نظر آ رہی تھی، لیکن کچھ ہی لمحوں میں بجرنگی کو یہ احساس ہوا کہ کوئی زندہ عورت نہیں بلکہ ایک مورتی ہے۔ بجرنگی نے غور سے اس عورت کا چہرہ دیکھا اور اچانک اسے شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی قریبی شخصیت ہو، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا وہ کون ہے۔ سیاہ پوش نے اپنا لبادہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا، پھر وہ عورت کے اس مجسمے کے سامنے پڑے ہوئے ایک سیاہ پتھر پر بیٹھ گئی۔ سیاہ پوش نے لبادہ اتارا تو بجرنگی کو ایک بار پھر حیرت ہوئی۔ یہ قبیلہ گوتم سری کا سردار گنگوتری تھا، جو پتھر پر بیٹھا ہوا عجیب حسرت بھری نگاہوں سے اس مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ بجرنگی کو اس بات پر حیرت نہیں ہوئی کہ بستی کا سردار اس طرح چوری چھپے ان پہاڑی سلسلوں میں بنے ہوئے گھر میں صرف اس عورت کے مجسمے کو دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ خود اس کے ذہن پر یہ مجسمہ جس طرح سے انداز ہوا تھا وہ اس کی توجیہ نہیں کر پا رہا تھا، بس اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس مجسمے کو دیکھے چلا جائے۔ وہ اپنے ذہن پر زور دے رہا تھا کہ اسے یہ احساس تھا کہ اس کی ذہنی قوتیں کھو گئی ہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس قبیلے گوتم سری میں کیسے آ گیا، اس سے پہلے کہاں تھا، کیا کرتا تھا۔ بس میٹھے میٹھے سے نقوش اس کے دماغ سے اس طرح گزرتے رہتے تھے جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ جو کچھ اس کے ذہن سے گزرتا تھا اس میں کچھ چہرے تھے، کچھ عمارتیں تھیں، مگر اسے یاد نہیں آتا تھا کہ یہ چہرے کہاں ہیں، یہ عمارتیں کیسی ہیں۔ بس ایک اجنبی سا احساس اس کے دل میں رہتا تھا، اور اسی طرح اس مجسمے کے نقوش اس پر دیوانگی طاری کیے ہوئے تھے۔ وہ گنگوتری کو بھول کر خود اس مجسمے کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا اسے یاد آ جائے کہ یہ کس کا مجسمہ ہے۔ گنگوتری کی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ پھر اچانک ہی گنگوتری کو یہ احساس ہو گیا کوئی اور بھی اس گھر میں موجود ہے۔ اس نے جلدی سے گردن گھما کر بجرنگی کو دیکھا۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے کے نقوش بگڑ گئے۔ اس کی عمر کافی تھی، لیکن آنکھیں بے حد جاندار تھیں۔ اس نے گسیلی نگاہوں سے بجرنگی کو دیکھا اور بولا، تو یہاں کیسے آ مڑا؟ بجرنگی نے چونک کر گنگوتری کو دیکھا اور ٹھہرے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا، میں تمہارا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آ گیا ہوں سردار۔ تم سیاہ لبادوں میں ملبوس تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ کوئی ایسا شخص نہ ہو جو قبیلے کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ یہ سوچ کر میں تمہارا پیچھا کرتا ہوا اس غار تک آ گیا ہوں سردار۔ میرے ذہن میں کوئی بری بات نہیں ہے، میں تمہیں اس کا یقین صرف الفاظ میں دلا سکتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ مجسمہ کس کا ہے؟ کیا تم حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ قبیلے میں تمہیں صرف اس لیے لایا گیا کہ تم یادداشت کھو چکے تھے، تمہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہماری مہمان نوازی کو کوئی اور حیثیت دو۔ میرے سوا یہاں کبھی کوئی نہیں آتا۔ میں نے کہا نا سردار، یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ یہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں، البتہ اگر تم مجھے قبیلے سے نکالنا چاہو تو مجھے یہاں سے اتنی دور بھیج دو کہ میں دوبارہ ادھر کا رخ کرنا بھی چاہوں تو نہ کر پاؤں، یا پھر تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے ختم کرا دو۔ لیکن اگر تم نے ان دونوں میں سے کوئی کام نہ کیا تو میں ایک بات تمہیں بتا دوں کہ میں یہاں اس غار میں آتا رہوں گا، کیونکہ اچانک ہی میرے دل کے تار اس پتھر کی مورتی سے بندھ گئے کہ میں ان تاروں کو کھول نہیں سکتا۔ سردار گنگوتری کے چہرے پر حیرت کے نقوش نمودار ہوئے۔ پھر اس نے کہا، تمہارا اس مورتی سے کیا تعلق ہے؟ ہاں سردار، میرا تعلق تو جس سے بھی ہے میں ان سب کو بھول چکا ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے یاد آ گیا تو پھر مجھے یہ بھی یاد آ جائے گا اس مورتی سے میرا کیا تعلق ہے۔ لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ میرا اس مورتی سے گہرا تعلق ہے۔ ہاں، کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ اسے دیکھ کر میرے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہے۔ کچھ ہے میرے اندر جسے میں بتا نہیں سکتا، چونکہ مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ سردار کے چہرے کے نقوش میں نرمی پیدا ہو گئی۔ بجرنگی نے جس لہجے اور جس انداز میں یہ بات کہی تھی اس میں وزن تھا، کوئی ایسی بات تھی جو سردار کو متاثر کرتی تھی۔ وہ کچھ لمحے بجرنگی کو دیکھتا رہا، پھر کسی خیال سے چونک پڑا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور قریب آ کر بجرنگی کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں، تمہاری عمر بھی اتنی نہیں ہے کہ میں تمہیں دیوا ماچو سمجھوں، اور اس بدبخت کے نقوش بھی میرے ذہن میں ہیں جو تم سے بالکل نہیں ملتے۔ تم دیوا ماچو نہیں ہو سکتے۔ میں نہیں جانتا دیوا ماچو کون ہے۔
بجرنگی نے کہا۔ یہ بات سردار نے اچھی طرح محسوس کی تھی کہ بجرنگی کے چہرے پر خوف کے آثار تھے، نہ ہی اس کے انداز میں کوئی ایسی بات تھی جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہے یا کوئی بات چھپانا چاہتا ہے۔ سردار نے گہری سانس لے کر کہا، بیٹھ جاؤ، میں صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور مجھے بھی اجازت دو عظیم سردار کہ صبح کو میں تمہارے ساتھ ہی واپس چلوں، اگر تم مجھے معاف کرنا چاہو تب۔ بیٹھ جاؤ، میں نہیں جانتا کہ تمہارے الفاظ میں کیا حقیقت ہے، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میری چندر مکھی کو تم نے کہیں دیکھا ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی کہانی چھپکی ہو۔ یہ میری بیٹی چندر مکھی کا مجسمہ ہے جو میں نے ایک مجسمہ ساز سے بنوایا تھا، کیونکہ میری چندر مکھی مجھ سے روٹھ گئی تھی۔ روٹھ گئی تھی؟ بجرنگی نے پوچھا۔ یہی کہا جا سکتا ہے، بہت پرانی بات ہے۔ دیوا ماچو میرا سائز تھا، وہ چندر مکھی سے محبت کرنے لگا، میں نے غصے میں آ کر اسے قید کر دیا، اپنی بیٹی کی شادی کر دی، مگر دیوا ماچو کیسے رہا ہو کر میری غیر موجودگی میں یہاں آیا اور چندر مکھی کو یہاں سے لے گیا۔ بس اس کے بعد میں نے اپنی زندگی تباہ کر لی۔ میں صرف اس لیے جی رہا ہوں کہ کہیں مجھے میری چندر مکھی نظر آ جائے، ایک نگاہ اسے دیکھ لوں اور مر جاؤں۔ اس سے زیادہ میرے من میں جینے کی اور کوئی لگن نہیں ہے۔ چندر مکھی، میں نے تو یہ نام پہلے کبھی سنا بھی نہیں۔ کاش مجھے یاد آ جائے چندر مکھی کے یہ نقوش میں نے کہاں دیکھے ہیں۔ کاش مجھے یاد آ جائے میں کون ہوں۔ کاش مجھے یاد آ جائے میں کیوں بھٹکتا پھر رہا ہوں، یہاں تک کیسے پہنچ گیا۔ پر میرے دل میں کوئی خیال ضرور ہے، میرے دماغ میں یہ مورت کہاں سے آ بسی، یاد نہیں آ رہا۔ یاد آ گیا تو سردار سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا۔ سردار گنگوتری سے دیکھتا رہا، اسے 100% یقین تھا کہ بجرنگی کے چہرے کا کوئی تاثر جھوٹا نہیں ہے۔ کیرولین ان دنوں بہت بے چین تھی، کیونکہ حالانکہ اس کا کاروبار بہت عمدہ تھا، درجنوں ماڈل لڑکیاں اس کے لیے کام کرتی تھیں، ان میں سے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھی۔ اس کی پبلسٹی فرم اعلیٰ ترین تصور کی جاتی تھی، لیکن سترانی اس کے لیے بڑی الجھن بن گئی تھی۔ دوسری طرف بجرنگی بھی اس کے لیے پریشانی بن گیا تھا۔ اس نے 2 آدمی بمبئی بھیجے تھے اور انہیں بجرنگی کو واپس آنے کی ہدایت کی تھی، لیکن ان کی اطلاع بڑی پریشان کن تھی۔ انہوں نے فون پر بتایا، میڈم، یہاں بمبئی میں داور کھاری نامی علاقہ موجود ہے اور اس علاقہ میں سندر چال بھی ہے، مگر پچھلے 20 سال سے اس محلے میں بابو رام سہائے نامی کسی شخص کی کوئی موجودگی کا اظہار نہیں کیا گیا۔ پورے محلے نے اس کی تصدیق کی ہے۔ کیرولین یہ سن کر دب خود ہو گئی تھی۔ کافی غور کر کے اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ تم لوگ بجرنگی کو جانتے تو ہو؟ ہاں میڈم، اسے آس پاس کے علاقے میں تلاش کرو، جس طرح بھی بن پڑے اسے تلاش کر کے لاؤ۔ جی میڈم، ہم کوشش کرتے ہیں۔ پھر کیرولین نے حسن شاہ سے کہا، حسن شاہ، کتنی پریشان ہو گئی ہوں میں، حالانکہ تھوڑے دن پہلے بڑے سکون کی زندگی بسر ہو رہی تھی اور اب بھی کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑا۔ میرا کاروبار، میری مقبولیت آج بھی بام عروج پر ہے، لیکن ایک عجیب سا احساس میرے دل میں جنم لے رہا ہے۔ کیا میڈم؟ حسن شاہ نے پوچھا۔ یار، اسے وش کنیا کہا گیا ہے، وہ کون ہے؟ کیا اس کے بارے میں آج تک تصدیق نہیں ہو سکی؟ اس کے اندر بے شمار پراسرار قوتیں چھپی ہوئی ہیں، دیکھی ہوئی کوئی مورت یا شکل کسی کے ذہن میں اتار دینا ایک بالکل ہی نئی بات ہے۔ ہپنوٹزم، ٹیلی پیتھی اور ایسے دوسرے بہت سے پراسرار علوم ہیں جس کے بارے میں نہ تم بہتر طور پر جانتے ہو اور نہ ہی میں۔ بس سنی سنائی داستان ہے۔ تم خود بتاؤ، اس لڑکی نے تمہارے ذہن میں ایک تصویر اتاری اور تمہارے ذہن نے اسے قبول کر کے اس تصویر کو کینوس پر منتقل کر دیا۔ کیا اس سے پہلے کبھی ایسی کوئی داستان سنی ہے تم نے حسن شاہ؟ خدا کی قسم نہیں میڈم، میں جب اس بارے میں سوچتا ہوں دانگ رہ جاتا ہوں۔ بہت ہی انوکھا اور عجیب طریقہ تھا۔ بعد میں ہم لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ تصویر بجرنگی کی بہن رادھکا کی تھی، جسے بجرنگی کے ذہن سے سترانی نے چرائی تھی اور اسے میرے ذہن میں منتقل کر دیا تھا۔ پراسرار علوم کے ماہروں سے اگر اس بارے میں معلومات حاصل کی جائیں تو میرا خیال ہے کوئی بھی یہ نہیں بتا سکے گا ایسا کیسے ممکن ہے۔ بالکل ایک نیا اور چھوٹا خیال ہے یہ جو ہمارے سامنے آیا۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وش کنیا ہے۔ کوئی تجربہ تو نہیں ہو سکا اس کا، لیکن جب اس کے اندر اس طرح کی پراسرار قوتیں چھپی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔ اور اس دن تم نے دیکھا کہ گوتم داس جی کے کمرشل میں پرندوں کو اس پر بٹھانا تھا، ہماری کوششوں سے ایک بھی پرندہ اس کے جسم پر نہ بیٹھ سکا، لیکن جب اس نے منہ سے کچھ پراسرار آوازیں نکالیں تو پرندوں کے گول اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ میں نے تو ابھی تک کچھ نہیں سوچا میڈم، ویسے بات واقعی سوچنے والی ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ پراسرار قوتوں والی لڑکی کہیں نحوست نہ ہو۔ نحوست؟ حسن شاہ نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، تم دیکھو نا، وہ ہمارے لیے کتنی الجھنوں کا باعث بن گئی ہے، جبکہ ہمارا شاندار کاروبار جاری تھا اور ہے، لیکن ہم ذہنی طور پر اس کے لیے کس طرح الجھ گئے ہیں۔ خیر میڈم، آپ اسے نحوست نہ کہیں کہ گوتم داس جی جیسے سرفرے آدمی کا کمرشل آپ کو ملا، اور یہی نہیں بلکہ وہ اپنی باقی کمرشلز کے لیے سترانی کو مخصوص کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں۔ نحوست تو اسے کہتے ہیں جب انسان کی روزگاری کی طرف سے مشکلات پیش آئیں۔ کیرولین سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی، یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے لیے کتنی پریشان ہوں۔ اب یہ دیکھو، یہ بجرنگی کا مسئلہ آ پڑا ہے۔ دوسری طرف تمہیں ایک بات بتاؤں، ستیہ جیت کمار کا لہجہ بھی اچھا نہیں تھا۔
ڈاکٹر شیوراج کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ بے قصور تھا اور لندن واپس چلا گیا۔ یہ بھی بہت عجیب سی بات ہے۔ ویسے ڈاکٹر شیوراج کے بارے میں تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ واقعی لندن واپس چلا گیا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اکیلا ہی گیا ہے۔ اب بتاؤ کیا کریں؟ میڈم، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس سترانی کی سیکیورٹی بڑھا دیتے ہیں اور اپنا کوئی نیا کمرشل شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی کرنا ہوگا، کیرولین نے کہا، لیکن پھر ایک مزید الجھن بڑھ گئی۔ شام 7 بجے کا وقت تھا۔ حسن شاہ اور کیرولین کوٹھی کے لون پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک شاندار کار کوٹھی کے گیٹ پر آ کر رکی اور دروازہ کھلنے کے بعد اندر آ کر پارکنگ لاٹ پر کھڑی ہو گئی۔ یہ کار اجنبی تھی، لیکن یہ حیرانی کی بات نہیں تھی، کیونکہ کیرولین کے پاس بڑے بڑے کاروباری لوگ آتے رہتے تھے۔ البتہ جب اگلی سیٹ سے گن مین نیچے اترا اور پچھلی سیٹ سے ستیاجیت کمار، تو کیرولین اور حسن شاہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بہرحال ستیاجیت کمار منسٹر تھا اور اس کی اس طرح آمد بڑی تعجب خیز تھی۔ اس کے پاس تو بڑوں سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال کیرولین اور اس کے پیچھے حسن شاہ آگے بڑھے۔ انہوں نے ستیاجیت کمار کا سواگت کیا۔ پرائیویٹ کار میں آیا ہوں، بلکہ یہ کار میری اپنی بھی نہیں ہے، ایک صنعت کار سے ضرورت کے لیے منگوائی گئی ہے تاکہ اس سے میرا سفر خفیہ رہے۔ آپ کے اس خوبصورت لون پر بھی نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ اپنی آمد کو دوسروں کے سامنے نہیں لانا چاہتا۔ آئیے اندر چلیے۔ جی آئیے۔ کیرولین اسے اپنے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ حسن شاہ بھی ساتھ تھا۔ ستیاجیت کمار نے بس ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ڈرائنگ روم میں کیرولین نے اسے بیٹھنے کی پیشکش کی تو ستیاجیت کمار بولا، اس سمے دیوی جی، صرف آپ کو یہاں چاہتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، کیرولین نے کہا، اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی حسن شاہ گردن خم کر باہر نکل گیا۔ معافی چاہتا ہوں، اس بندے کو اکثر میں نے آپ کے ساتھ دیکھا ہے، لیکن میں جو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں بعد میں آپ چاہیں تو اسے بے شک بتا دیں، لیکن میں کسی اور کے سامنے آپ سے دل کی وہ بات نہیں کر سکتا جو کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ ستیاجیت کمار نے طویل تمہید باندھی۔ کیرولین ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے ایک دم احساس ہوا کہ ستیاجیت کمار یقیناً سترانی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے ستیاجیت کو دیکھنے لگی تو وہ بولا، آپ بھی کیا سوچیں گے کہ کیسی فضول بات کرنے کے لیے مجھ جیسا سنجیدہ آدمی یہاں آیا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی منشیہ اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ اندر سے کہ اپنی شخصیت کو ہی بھول بیٹھتا ہے۔ میں نے بہت کچھ سوچا، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ سیدھے آپ سے بات کی جائے۔ آپ کہیے ستیاجیت، جو کہنا چاہتے ہیں۔ میں ایک دم پریشان سی ہو گئی ہوں۔ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، سترانی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب اسے ماڈل نہ بنائیں، جو کمرشل آپ نے بنا لیا ہے اسے بھی بند کر دیں، جتنا ہرجانہ ہوگا میں آپ کو دوں گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے من میں یہ بات ہے کہ اسے ماڈل سے آپ بہت بڑی رقم کمائیں گی تو تعین کر لیجیے اس رقم کا۔ میں اگر خود آپ کو نہ دے سکا تو اسے دگنی رقم کا بزنس دلا دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ اسے آئندہ کسی پروڈکٹ کا ماڈل نہیں بنائیں گی، چاہے آپ کو کتنی آفر کیوں نہ ملے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ میں خاندانی جاگیردار ہوں۔ غازی پور میں میری ہزاروں ایکڑ زمینیں ہیں۔ آپ کو زمین اور جائیداد کا شوق ہو تو آپ کی پسند کی زمین پیش کر دوں گا۔ آپ میری بات مان لیجیے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ سترانی سے کیا کام لینا چاہتے ہیں ستیاجیت جی؟ آپ عورت ہیں، عورت تو مرد کے دل کا حال سب سے زیادہ جانتی ہیں۔ میں اسے چاہنے لگا ہوں، وہ مجھے چاہے نہ چاہے، میں اس کی سیوا کرنا چاہتا ہوں، میں اسے اپنے من مندر کی رانی بنانا چاہتا ہوں۔ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ میں کسی بھی طور پر یہ پسند نہیں کروں گا کہ وہ اسکرین پر آئے۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے۔ وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ستیاجیت کمار۔ نہیں، یہ لہجہ اختیار نہ کیجیے، میں آپ سے صرف یہ سننا چاہتا ہوں کہ ستیاجیت کمار، آپ اگر سترانی کو چاہنے لگے ہیں تو اسے لے جائیں، ایک ماڈل ہی کی بات ہے نا، کوئی بات نہیں۔ جی، کیرولین نے گردن جھکا لی۔ ستیاجیت کمار کے لہجے میں جو سختی پیدا ہو گئی تھی وہ اس کا مطلب جانتی تھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ سترانی خود اس پر عجیب انداز میں اثر انداز ہوئی تھی، اور وہ اسے اس طرح کسی کے حوالے کرنے کو بالکل تیار نہیں تھی۔ اس نے کہا، آپ دیکھ لیجیے ستیاجیت کمار، وہ لڑکی عجیب و غریب خصوصیات کی حامل ہے۔ میں نے کہا نا، آپ اسے ہم پر چھوڑ دیں، ابھی آپ 2-4 دن اسے رکھیں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ یہاں وہ میری امانت ہوگی۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی کوٹھی کے گرد فوج کا پہرہ لگوا دوں، اتنی سیکیورٹی کر دوں آپ کے لیے کہ کوئی سترانی کے بدن سے اٹھنے والی خوشبو تک کو نہ چھو سکے۔ آپ کی ڈیوٹی ہے کیرولین جی کہ آپ اسے میرے ساتھ رہنے کے لیے آمادہ کریں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا سمے تو آپ دیں گے نا مجھے؟
کس لیے؟ ستیاجیت کمار کے لہجے میں ایک بے رحمی سی تھی۔ مجھے اس سے انسیت ہے، میں اسے سمجھاؤں گی کہ آپ کے ساتھ رہنے پر آمادہ کروں گی۔ ہاں، اس کام کے لیے میں اسے آپ کے پاس چھوڑا جا سکتا ہے، ستیاجیت کمار نے کہا، پھر بولا، اجازت؟ ارے کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں؟ نہیں اس سمے، جب آپ کہیں گی کہ آ جائیے ستیاجیت کمار۔ سترانی آپ کے ساتھ جانے پر آمادہ ہے، کھانا آپ میرے ساتھ کھائیے اور سترانی کو لے جائیے۔